नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम आयत पढ़ रहे थे 187 आयत पढ़ रहे थे, आयत नंबर 187 हम लोग पढ़ रहे थे। ये काफ़ी तवील तरीन आयत थी। हमने लिबास तक ही पढ़ी कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे का लिबास है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। आगे पढ़ते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं बीवी अपने शौहर का लिबास है और शौहर अपनी बीवी का लिबास है। इस पर हमने बात कही, थोड़ी थोड़ी बात ही कर रही हूँ, इसको आप ज़्यादा डिटेल में समझें, ख़ुद कुरान का मुतालिया करें। मेरी ज़िंदगी इन आयात को पढ़कर बदल गई। मैंने यही मुनासिब समझा कि आपकी भी बदल जाए। मियाँ बीवी जो हैं वो अल्लाह ताला ने एक लिबास से तशबीह दी है उन्हें। आलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम ताख़्तूना, अल्लाह को मालूम है कि तुम अपनी जानों से ख़यानत करते हो, सो वो तुम पर मुतवज्जो हुआ और इसने तुमसे दरगुजर किया और अब तुम उनके साथ मुबाशरत यानी कर सकते हो। रमज़ान की रातों में अल्लाह ताला ने ये चीज़ हलाल कर दी है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिख दी है, यानी ये लिख दिया उसने कि रमज़ान के महीनों में यानी कि मर्द जो हैं वो औरतों के पास यानी शौहर अपनी बीवियों के पास जा सकते हैं। अल्लाह कहता है वकूलू वशरबू, खाओ खाते रहो पीते रहो यहाँ तक कि तुम्हारे सामने सुबह का सफ़ेद धागा स्याह धागे से जुदा हो जाए, फिर रोज़े को रात तक मुकम्मल करो। और जब तुम मस्जिद में इत्काफ़ की हालत में हो तो औरतों के साथ फिल मसाजिद, यानी औरतों इत्काफ़ करो तुम तो औरतों के साथ यानी कि हम बिस्तरी ना करो जब तुम इत्काफ़ की हालत में हो। औरत चाहे इत्काफ़ की हालत में हो, चाहे मर्द इत्काफ़ की हालत में हो, हाँ एक दूसरे से बातचीत करने के लिए जा सकते हैं। हमने वो हदीस पढ़ी ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्काफ़ पर बैठे हुए थे और आपकी बीवी आपसे मिलने आई और चंद देर बैठकर बातें की, फिर आप उन्हें घर छोड़ने गए। यानी बातें आप कर सकते हैं, वो भी बस नहीं, ये नहीं कि लंबी चौड़ी शुरू कर दी। ये बताया गया कि इसमें नरमी रखी गई है, आसानी रखी गई है हमारे लिए, ठीक है। तो इत्काफ़ की हालत में अगर बीवी इत्काफ़ पर है तो शौहर उसके पास मुबाशरत की यानी कि नियत रख के ना जाए और ना ही औरत मर्द के पास जाए अगर मर्द इत्काफ़ पर बैठा है। ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदूद हैं, इन्हें क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसी तरह अल्लाह खोल कर अपनी आयात लोगों के लिए बयान कर रहा है ताकि लोग लअल्लहुम यत्तकून, अल्लाह से डर जाएं, ठीक है। और फिर अल्लाह कहता है और ना वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिली, और तुम ना खाओ आपस में एक दूसरे का माल ना हक तरीके से, बल्कि इन्हें यानी हाकिमों तक पहुंचा दो ताकि वो लोगों में माल का एक हिस्सा जो मुकर्रर है वो लोगों को दें, ठीक है। जो तुम यानी कि जुल्म करके खा जाते हो ना, और जबकि तुम जानते भी होते हो, यानी अगर आप जानते हैं आपके पास मालो दौलत है और आप जानते हैं कि आपके मोहल्ले में करीबी रिश्तेदारों में यतीमों में मस्कीनों में आपको पता है कि इनको देना है तो आप खुद भी दें। अगर आप खुद नहीं दे रहे तो अपने जो पैसे हैं वो हाकिमों तक पहुँचाएँ, वो खुद ही दे लेंगे। ये नहीं है कि आपको अगर पता नहीं है तो आप खा ना जाएँ। आगे हमने ये रमज़ान के बारे में पढ़ा, ठीक है। ये जो आयत है ना कि यानी तुम्हारे लिए तुम्हारे सामने सुबह का सफ़ेद धागा और स्याह धागे से जुदा हो। यानी ये सैरी का वक्त बयान किया गया यहाँ कि सैरी करना जो है, सैरी इस वक्त तक करें जिस वक्त तक सफ़ेद धागा स्याह धागे से यानी नुमाया नज़र आए, ठीक है। ये रमज़ान के मतलब हमने बड़ी वजाहत से पढ़ा। यहाँ अगर आपको रमज़ान के मतलब कोई और सवाल पूछना है या कोई और बात आपने करनी है तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं और कर भी सकते हैं। या सलूना का अनिल अहलिही, आपसे पूछते हैं चाँद के बारे में। तो आप फरमा दीजिए लोगों के लिए हज के मुकर्ररा औकात में है, और नेकी ये नहीं कि तुम अपने घरों में उनकी पुश्त के पीछे से आओ, लेकिन नेकी ये है कि इंसान तकवा इख्तियार करे और अपने घरों में उनके दरवाज़ों से आया करे। अल्लाह ताला से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ।
ٹھیک ہے، ہم نے آیت نمبر 186 میں پڑھا نا کہ اللہ کہتا ہے اور جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے قریب ہوں، اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں تو میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں۔ آگے یہ بھی آیات ہم نے پڑھ لی تقریباً، ٹھیک ہے۔ آگے یہ خرچ کرنے کے بارے میں، یعنی خرچ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار تاکید کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 195 پڑھتے ہیں، وَانفِقُوا فِی سَبِیلِ اللّہ، اور خرچ کرو تم اپنا مال اللہ کے راستے میں، اور نہ ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں، اور نیکی کرتے رہو، اور بے شک اللہ نیکی، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے، احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں نیکی کے بارے میں کہ جو تمہارے پاس مال ہو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، نیکیاں بس کرو، نیکیاں نیکیاں ہی وہاں کام آنی ہے، وہاں اور کیا کام آنا ہے؟ کوئی اور چیز ہے اس کے علاوہ، کوئی اور چیز ہے جو ہمارے کام آ سکتی ہے؟ ایک نیکیاں ہی تو ہیں جو ہمارے کام آنی ہے، اور حتی الوسیع بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نیکیاں جو ہیں وہ اکٹھی کر لیں، پتہ نہیں زندگی کا کون سا دن آخری دن ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، یہ ایک دعا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ یاد کر لیجیے گا، یہ بڑی پیاری دعا ہے نماز میں پڑھنے کے لیے۔ یہ جو دعائیں ہیں نا، آپ دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مَن یقول، جو کہتا ہے، ربنا آتنا، ہے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمارا حصہ رکھ اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ٹھیک ہے۔ یعنی دین اور دنیا میں اس نے کہا ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمارا حصہ رکھ، ٹھیک ہے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، ٹھیک ہے۔ یہ دعا آپ یاد کر لیجیے گا، چھوٹی سی دعا میں بھی آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ دعا آتی بھی ہونی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، آیت نمبر 209 ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا، یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسل گئے، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتکم البینات، تمہارے پاس ہماری واضح دلیلیں آ گئیں، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ سمجھ آئیے اس آیات کی؟ اللہ کہتے ہیں پھر اگر تم اللہ تعالیٰ کی واضح دلیلیں، ہدایت دلیلیں آ جانے کے بعد اگر تم پھسل گئے ہو، تو جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ تو بڑا غالب اور حکمت والا ہے، وہ تو بڑا رحمان اور رحیم ہے۔ کان الناس امۃ واحدًا، تمام لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ، پھر اللہ نے خوشخبری دی، نبیین و مبشرین و منذرین و انزل معہم الکتاب بالحق، اللہ کہتا ہے تمام لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر اللہ نے خوشخبری سنائی اور آگاہ کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا اور ان کے ہمراہ برحق کتاب نازل فرمائی، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، اور کتاب میں بھی انہی لوگوں نے اختلاف پیدا کیا ہے جنہیں دی گئی ہے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے ہیں، ایسا آپس کی ضد بازی کی وجہ سے ہوا ہے، سو ان اختلافی معاملات میں اللہ نے اپنے حکم سے اہل ایمان کو حق کی رہنمائی عطا کی ہے، واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے پر لگا دے، الی صراط مستقیم، اور ہدایت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 213 آپ کے سامنے پڑھی گئی، 213، ہاں، آیت نمبر 213 پڑھی گئی۔ یہ سورۃ بقرہ طویل ترین سورت ہے اور اس کی آیات بھی بڑی بڑی لمبی ہیں۔
یہ دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے کتنی وضاحت سے سمجھا دیا۔ اللہ کہتا ہے تم سب پہلے تم ایک ہی امت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، تمہیں خوشخبریاں سناتے، اور پھر تمہیں منظرین، تمہیں ہر بات سے آگاہ کرتے جو تمہارے ساتھ کتاب اتری ہے حق کے ساتھ اس کے بارے میں، اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے جن بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے میں نے کتاب دی ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس میں واضح دلائل ہیں، ان واضح دلائل ہیں، ان میں جو ہے وہ غور و فکر کریں، ٹھیک ہے۔ اور جن معاملات میں تم اختلاف کرتے ہو، اللہ نے یعنی اپنے حکم سے اہل ایمان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ نے یہ کتاب دی ہے جس میں اختلاف کسی کے بارے میں بھی، کوئی کسی بات کے بارے میں اگر آپ کو اختلاف ملتا ہے تو آپ فوری طور قرآن پاک کو کھولیں اور اس میں ڈھونڈیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ یہ بڑی ہی پیاری آیت تھی، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ بغول زبانی یاد کر لیجئے گا، یہ بڑی پیاری آیت ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یسألونک کا ماذا ینفقون، پوچھتے ہیں آپ سے کہ مال کہاں خرچ کریں، کل ما انفقتم، تو آپ کہہ دیجئے جو کچھ تم خرچ کرو، وہ اپنے یہ ہم نے پیچھے بھی آیت پڑھی نا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ بار بار آیت ہی ہمیں پڑھنے کے لیے ملے گی، یہ پھر دوبارہ یعنی میرا لئے 3 سے 4 بار، تیسری بار یہ آیت آئی ہے۔ پوچھتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں، اللہ کہتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تم جو مال خرچ کرو تو وہ والدین، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافروں کے لیے خرچ کرو، اور جو تم نیکی کرو اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ آگے یہ آیت ہے، آیت نمبر 216، غور سے سنیں، غور سے ان بات ترجمہ غور سے گہرائی میں جا کے سنیں گے نا، خود بھی پڑھیں، یہ جو میں آیتیں آپ کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں نا، یہ آپ خود بھی پڑھیں اور ان کا ترجمہ خود بھی پڑھیں، اور جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں غور سے سنیں، پھر آپ کی زندگی بدلے گی۔ کتبہ تم پر لکھ دیا، کتبہ علیکم القتال، تم پر قتال کو فرض کر دیا گیا ہے، اگر وہ تمہیں ناگوار معلوم ہو، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو تو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو۔ واللہ یعلمون وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کر اپنی آیات جو ہیں وہ اس لیے بیان کی ہیں تاکہ آپ اس میں غور و فکر کریں اور اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ آگے آیت نمبر 221 ہے، وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ نکاح کرو مشرکاتی، مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمنون، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور البتہ اگر مومن باندھی بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اگرچہ وہ تمہیں اچھی لگے، اور مت نکاح کرو مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لیں۔ یہاں عورتوں کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے اور مردوں کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو اس سے کہتے ہیں کہ مشرکہ عورت سے نکاح نہ کرو، اس سے باندھی بہتر ہے، اور اگر مشرکہ ایمان لے آئے تو پھر اس سے نکاح کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکہ عورت سے کہا کہ یعنی کہ کسی مشرکہ عورت سے کہا کہ تم پہلے ایمان لاؤ، ٹھیک ہے، تو پھر نکاح کرو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ جو غلام ہے وہ بہتر ہے مشرک مرد سے، اور اگر اللہ کہتا ہے چاہے وہ تمہیں اچھی لگتی ہو، دیکھیں اللہ نے کھول کر بیان کر دیا، اس میں ذرا بر کہیں بھی کوئی بھی جھجک نہیں ہے۔ یعنی اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ اسلام کی باتیں بیان کرتے ہیں تو اس میں کوئی جھجک نہیں ہے، آپ اگلے کو مت دے رہے ہیں۔ یا آج کل کے دور میں آپ دیکھیں یہ جو ہمارے مسلمان ہیں آج کل ڈراموں میں، فلموں میں، یہ جو اداکارائیں اور اداکار ہیں جو غیر مسلم ہیں، آپ دیکھیں سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو مل جائیں گے کہ بندہ مسلمان ہے تو وہ ہندو سے، سکھوں سے، یعنی غیر مذہبی جو لوگ ہیں کرسچنوں سے شادی کی ہوئی ہے۔ اسی طرح عورتیں مسلمان ہیں تو مردوں سے شادی کی ہے، جبکہ اسلام نے یہ منع کیا اس آیت میں
کہ تم نہ نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ان سے بہتر ہیں مومن لونڈی. ٹھیک ہے، مومن لونڈی مشرکہ عورت سے بہتر ہے، چاہے اللہ کہتا ہے وہ چاہے وہ تمہیں کتنی مرضی پسند کیوں نہ ہو، کتنی تمہیں کیوں یعنی جتنی مرضی تمہیں اچھی کیوں نہ لگتی ہو، لیکن اس سے مومن باندھی جو ہے وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے. اسی طرح اللہ تعالیٰ عورت کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے مشرک مرد سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ تم غلام سے نکاح کر لو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، اگرچہ تمہیں مشرک مرد جو ہے وہ تمہیں زیادہ اچھا لگتا ہے. اور یہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر بات مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. پھر اللہ کہتے ہیں اولئک یدعون الی النار، ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے، واللہ یدعو الی الجنۃ، اور جو اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ آیات لوگوں کے لیے وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، لوگوں کے لیے اللہ نے کھول کر آیتیں بیان کر دی ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. ٹھیک ہے، اس بارے میں بھی اگر آپ نے کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو آپ بلا جھجک جو بات ہے وہ پوچھیں. آپ نے اکثریت میں دیکھا ہوگا یہ اداکار جو اداکار ہیں وہ اداکار مسلمان ہیں، کافی زیادہ ہیں، سینکڑوں میں مرد مسلمان ہیں، عورتیں جو ہیں وہ ہندو ہیں. اب یہ جو ایک تو میرے ذہن میں نام نہیں تھا رہا، اب میرے ذہن میں نام آ گیا. یہ جو پاکستانی اداکارہ سنیتا مارشل ہے، یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ غیر مسلم ہے اور اس کے جو ہسبینڈ ہیں وہ مسلمان ہیں. اسی طرح یہ جو سیف علی خان ہے یہ مسلمان ہے، اور وہ جو کرینہ ہے یا وہ جو سنگیتا امریتا سنگھ تھی، اس کی دونوں بیویاں غیر مسلم ہیں. بندہ مسلمان ہے تو عورتیں غیر مسلم ہیں، جبکہ اسلام نے سختی سے منع کیا. یہ جو شاہ رخ خان ہے اس کی بیوی جو گوری ہے وہ بھی غیر مسلم ہے. اسی طرح یہ آیت آپ اچھی طرح یاد کر لیجئے گا، اور جب بھی کہیں کوئی آپ کو بات کرنے یا کوئی ایسے کوئی موقع ملے تو آپ سورۃ بقرہ آیت نمبر 221 کو کھول کر بیان کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے مسلمان مرد کو اور مسلمان عورت کو کسی دوسری مشرکہ عورت یا کسی مشرک مرد سے نکاح کو حرام کیا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں اگر یہ جو لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے جنت، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے، آگے والی جو آیت ہے یہ خاص کر جو عورتیں ہیں انہیں میں ہائی لائٹ کروں گی، یہ غور سے سنیے گا. ٹھیک ہے، اگر عورتوں کو سمجھ نہیں ہے، یعنی بعض ہوتے ہیں نا تو غور سے سنیں، غور سے. یہ عورتوں کے بارے میں ہم لوگ بہت سے جو غیر شرعی سوال ہیں وہ تو ہم پوچھتے ہوئے نظر آتے ہیں، میرے یہ کمنٹس میں نے آتے ہیں، لیکن جو ہمارے لیے اہم ہے وہ ہم نے کبھی اس پر فکر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا، مطالعہ نہیں کیا. آیت نمبر 222 ہم یہاں سے شروع کریں گے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے، عَنِ الْمَحِيضِ، کہ ایام ماہانہ کیا ہے. یہ جو مینسز ہوتے ہیں، ماہواری ہوتی ہے، ڈیٹ جسے کہتے ہیں، کیا یہ ہے یا اس کے یہی 2-3 نام ہیں. یعنی اللہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں. کُلُّ هُوَ آذًا، تو آپ فرما دیجئے کہ یہ گندگی ہے، اس لیے کہ تم ماہانہ ایام میں عورتوں سے الگ رہا کرو اور ان کے قریب نہ جانا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. پھر جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اور پاک صاف لوگوں کو زیادہ محبوب رکھتا ہے. وَنِسَاءُکُم، اور عورتیں ہر سا تمہاری کھیتی ہیں، ہر سلکم تمہاری کھیتی ہیں. فَتُو حَرْثَکُم، سو تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور آپ مومنین کو خوشخبری سنا دیں. ٹھیک ہے، یہ آگے بھی اگلی آیت جو ہیں وہ چھوٹی ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں آگے، پھر اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتی ہوں.
آیت نمبر 222 سے شروع کر لیتے ہیں، اور یہ اگر 4-5 آیتیں یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ان کی تفصیل میں جاتی ہوں۔ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں کہ حیض کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ دیکھیں، یقین کریں اللہ کا جتنا احسان مانے اتنا ہی کم ہے، اتنی اس کی نعمتیں۔ دیکھیں ہمیں پتہ چل گیا قرآن پاک میں کہ عورتوں کو حیض ہوتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ حیض کیا ہے، تو اللہ کہتا ہے اے رسول آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ ایک گندگی ہے۔ جب عورتیں ماہانہ ایام میں ہوں، حیض میں ہوں، تو تم اپنی عورتوں کے پاس نہ جایا کرو، ان سے الگ رہو یہاں تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ پھر جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو پھر جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے ویسے تم کرو۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اس میں توبہ کا یہ اس لیے ہوا ہے کہ اگر اس میں مجھے تھوڑی سی ایزیٹیشن فیل ہو رہی ہے، لیکن چونکہ میں اپنی یعنی کہ زندگی بدلنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، تو یہ ہمیں باتوں کا پتہ ہوگا تو پھر ہماری زندگی بدلے گی نا۔ بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر میاں بیوی سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، یعنی عورتوں کو ماہانہ ایام آ گئے ہیں، تو اللہ نے حکم دیا کہ ان سے دور رہو، یہ گندگی ہے جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ اور اگر اس دوران کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں توبہ کرنے والوں کو، پھر پاک صاف رہنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ اور پھر جب وہ عورتیں پاک ہو جائیں تو اللہ نے کہا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، سو تم جہاں سے چاہو آؤ، اور اور اپنے لیے یعنی کہ ایک اچھے عمل آگے بھیجو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ جانتا ہے، اور جان رکھو۔ یعنی اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، اور خوشخبری دے دو ایمان والوں کو۔ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، اور مت بناؤ اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ، اور اس بات سے کہ تم حسن سلوک کرو اور تقوی اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، اور اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں فرمائے گا، لیکن ان قسموں پر ضرور پکڑے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہوگا، اور اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور نہایت بردبار ہے۔ للذین یعلون من نسائہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم اٹھا لیتے ہیں انہیں 4 ماہ 10 دن تک کا انتظار کرنا ہوگا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اگر پھر وہ طلاق دینے کا پختہ ارادہ کر لیں تو بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اور سننے والا ہے۔ یہیں تک ہم سبق پڑھیں گے۔ یہ آگے طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے تو پھر یہ ایک اور نیا مسئلہ شروع ہو جائے گا، اس کے بارے میں آگے بات کریں گے۔ جو ہم نے پیچھے پڑھا مختصراً میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں عورتوں کے پاس جانے کو حلال کر دیا کہ تم رمضان کی راتوں میں عورتوں کے پاس تم جا سکتے ہو۔ یعنی یہ پوچھا گیا سوال کہ کیا رمضان کی راتوں میں عورتوں کے پاس جایا جاتا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں مردوں کے دلوں کی بات کو، ان کے بھید کو سمجھتا ہوں، تو اس لیے حلال کر دیا گیا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے پاس رمضان کی راتوں میں جا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، انہیں کراس نہ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اپنا مال کہاں خرچ کریں، یعنی پھر وہ آئی تھی، پھر اللہ نے بتایا کہ اپنا مال والدین کو، قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، راہ گیروں پر اپنا مال جو ہے وہ آپ خرچ کریں۔ پھر آگے آپ پوچھا گیا ہے، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مثلا جو ضرورت سے زیادہ ہے تم اس کو خرچ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں کھول کر بیان کر دی ہیں، ٹھیک ہے، اور تم اصلاح کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے اور تم اصلاح کرو اور ان پر خرچ کرو اور فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ پھر آگے یعنی کہ نکاح کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اللہ نے کہا کہ مشرک مسلمان جو مرد عورتیں ہیں وہ مشرک مرد عورتوں سے نکاح نہ کریں، ان سے مومن لونڈیاں اور مومن جو غلام ہیں وہ بہتر ہیں۔ چاہے تم مشرک مرد اور مشرک عورت زیادہ ہی تمہیں کتنا زیادہ ہی تم اس سے پیار نہ کرو یا کتنا زیادہ، لیکن ان سے وہ یعنی کہ غلام مسلمان اور باندیاں مسلمان بہتر ہیں مشرک عورتوں اور مردوں سے، ان کے ساتھ نکاح نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ اگر وہ اپنی مثلا میری حدود کو کراس کریں گے تو ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور جو میرے احکامات کی پابندی کریں گے ان کے لیے جنت ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ حیض کے بارے میں ہم نے پڑھا. اللہ کہتے ہیں پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں، تو اللہ کہتا ہے رسول نے بتا دیجئے کہ یہ عورتوں کے ماہانہ ایام ہے، یہ ایک گندگی ہے، تم جب تک وہ ناپاک رہیں ان سے دور رہو، اور پھر جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو اللہ نے جیسے تمہیں حکم دیا ہے تم ان کے پاس آؤ. عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، سو تم اپنے کھیت میں جہاں چاہو آؤ، ٹھیک ہے، اور اپنے لیے نیکیاں آگے بھیجو. تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو. یعنی اگر کوئی آپ سے اس دوران کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے یا کوئی آپ غلط کام کر بیٹھے ہیں تو اللہ کہتا ہے توبہ کر لے. تو میں توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہوں اور صاف ستھرے رہنے والوں کو بھی پسند کرتا ہوں. جب عورتیں پاک صاف ہو جائیں تو اللہ کہتا ہے پھر ان کے پاس آؤ، یہ تمہاری کھیتی ہیں، جہاں چاہو جیسے چاہو. ہم؟ لیکن اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے. اور اللہ کے نام آگے ہم نے قسموں کے بارے میں پڑھا کہ اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ. یعنی آپ نے اپنی زندگی میں نے تو بڑا دیکھا، آپ نے ہم نے اپنی سب نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا. آپ کے سامنے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات کم کرتے اور قسم زیادہ کھاتے ہیں. کوئی ہے ہمارے ہاں، تو میں نے تو دیکھا ہے کہ یعنی اپنے ایک فکرے میں 2 بار قسم اٹھا لیتے ہیں. یعنی یہ ان کا میرا خیال ہے تقیہ کلام ہو گیا ہے قسمیں کھانا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ، اور بات سے تم اور بات جو ہے وہ تم حسن سلوک سے کرو، تقوی اختیار کرو، اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ. یہ 2-3 باتیں جو ذہن نشین کر لیں. اللہ کہتا ہے حسن سلوک سے پیش آؤ، 1 تقوی اختیار کرو، 2 اور لوگوں کے درمیان، یعنی لوگوں کے درمیان صلح کروانے کو اللہ نے بڑا پسند کیا ہے، تقوی اختیار کرنے کو پسند کیا. اپنا حسن سلوک صحیح رکھیں. واللہ سمیع العلیم، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمہاری بیہودہ قسموں سے پر، یعنی جو ہم ایسے ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ عورتوں بھی اور مرد بھی دونوں ہی ہیں اس میں شامل. ان کا تو مجھے لگتا ہے ایسے تقیہ کلام ہے کہ قسم کھائیں گے، اللہ کی قسم ایسے، اللہ کی قسم یہ، ان کا مجھے لگتا ہے تقیہ کلام ہے. اللہ کہتا ہے وہ جو تم قسمیں کھاتے ہو مجھے پتہ ہے، اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ جو تم قسمیں کھا رہے ہو وہ ایسے ہی تم قسمیں کھا رہے ہو، تو میں تمہاری اس پر پکڑ نہیں کروں گا جو تم ایسے ہی قسمیں کھاتے ہو جو عادتاً یعنی لوگوں کا تقیہ کلام ہے. لیکن ہاں ان قسموں پر ضرور پکڑ فرماؤں گا جو تم دل کے ارادے سے کرتے ہو. دل کے ارادے سے کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی آپ کو کہیں بلایا جاتا ہے، یا آپ کو کوئی چوری وغیرہ کرتے ہو جاتی ہے، یا کوئی ایسے غلط معاملات ہوتے ہیں تو ان میں آپ غلط قسم اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں آپ غلط قسم اٹھا لیتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے جو تم نے یعنی دل کے ارادے سے قسم اٹھائی ہے، دل کے ارادے سے یعنی سوچ سمجھ کے قسم اٹھائی ہے نا، اس پر تمہاری ضرور پکڑ ہوگی، ٹھیک ہے. لیکن ان قسموں پر نہیں ہوگی جو لوگوں کا تقیہ کلام ہے، جو لوگ باتوں میں، اب نوٹ کیجئے گا بڑے لوگ ہیں ایسے، مرد بھی عورتوں کو بھی میں نے دیکھا ہے، یعنی قسمیں بڑی کھائیں گے. ان پر اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے یہ ایسے ہی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں نرمی کا اظہار کیا. اور ایک اور اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر احسان کیا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں درگزر فرماؤں گا جو تم قسمیں ایسے کھاتے ہو، لیکن جو تم نے ارادے سے قسم کھا لیتے ہو نا، یعنی اگر تم نے چوری کیا تو تم جھوٹی قسم کھا رہے ہو تو اس پر تمہاری پکڑ ضرور ہونی ہے، یا چوری کی ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ جو ہے، تو اللہ کہتا ہے میں ضرور تمہاری پکڑ کروں گا جو تم ارادے سے قسم کھاتے ہو، ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کو کہا ہے، لوگوں کے درمیان صلح کروانے کو کہا ہے، ٹھیک ہے. تو آگے یہ جو ہے اپنی بیویوں کے پاس جانے سے قسم اٹھا لیتے ہیں. یعنی ایسے ہی یہ ایک معاملہ تھا ایک اور، یہ اس پر قسم کے حوالے سے ہم آگے بھی پڑھیں گے. یہ جو طلاق کے حوالے سے، سوری قسم کے بارے میں تو پڑھ لیا، طلاق کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. ایک سیگمنٹ آگے رکھتے ہیں. اسائنمنٹ ہماری جو ہے وہ طلاق کے بارے میں کافی لمبی ہے، وہ ایک علیحدہ پیج بنائیں گے، تو وہ ایک علیحدہ آڈیو ریکارڈ کرواؤں گی تو پھر وہ بھی اپلوڈ کروں گی. آج کے لیے فی الحال اتنا ہی کافی ہے. اسی کو غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا، غور سے خود بھی اس کا گہرائی کے ساتھ جا کے مطالعہ کیجیے گا. اس میں بہت زیادہ باتیں سیکھنے کو ہیں، پھر انسان کی زندگی تبھی بدلتی ہے اگر وہ گہرائی میں جا کے پڑھے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ.